बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुज़ुर्गों और प्यारे दोस्तों, हम में से बहुत लोग ये समझते हैं कि इंसान जब मर जाता है और कब्र में दफन कर दिया जाता है तो वह गल सड़ कर मट्टी में मिल जाता है और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है और उसकी कोई चीज़ बाकी नहीं रहती और मरने के बाद उसे किसी और चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये बड़ी ख़तरनाक गलती है। हकीकत यह है कि इंसान मरने के बाद एक नई ज़िंदगी में दाखिल होता है। ये ज़िंदगी बरज़ख की ज़िंदगी कहलाती है और बरज़ख के बाद आखिरत की ज़िंदगी होगी जो हमेशा रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। मरने के बाद जो कुछ पेश आएगा उसे कुरान हकीम और अहादीस नबविया में वजाहत के साथ बयान किया गया है। आज के इस वीडियो में मरने के बाद जो जो चीज़ें पेश आएंगी उन्हें मैं सरसरी तौर पर बयान करने की कोशिश करूँगा। इंसान जब मर जाता है और उसे ले जाकर कब्र में दफन कर दिया जाता है तो सबसे पहले उसे कब्र के फितने का सामना करना पड़ता है। कब्र के तस्वर ही से अहले ईमान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम हानी का बयान है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इतना रोते कि आंसुओं से आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। उनसे पूछा गया कि जब जन्नत और दोज़ख का जिक्र किया जाता है तो आप इतना नहीं रोते जितना कब्र पर खड़े होकर रोते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर इंसान इसमें निजात पा गया तो बाद में आने वाली मंजिलें इससे ज़्यादा आसान होंगी और अगर वो इसमें निजात ना पा सका तो बाद में आने वाली मंजिलें इससे ज़्यादा सख्त होंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर हर नमाज के बाद अज़ाब कब्र से पनाह मांगते थे और ये दुआ पढ़ते थे जिसका उर्दू तर्जुमा ये है, ऐ अल्लाह मैं अज़ाब कब्र से तेरी पनाह चाहता हूँ। और लोगों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तलकीन फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो कब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह चाहो क्योंकि अज़ाब कब्र बरहक है। सहीहैन में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है। वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, बेशक बंदा जब अपनी कब्र में रख दिया जाता है और उसे दफनाने वाले उससे पीठ फेर लेते हैं, उस वक्त वो उनके जूतों की आहट सुन रहा होता है तो दो फरिश्ते उसके पास आते हैं और उसे बिठाते हैं। फिर उससे पूछते हैं, इस शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक तुम क्या कहते हो? मोमिन कहते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। तो उससे कहा जाता है कि तुम जहन्नुम में अपने ठिकाने को देखो, अल्लाह ताला ने इसके बदले तुम्हें जन्नत में ठिकाना दिया है। तो वो उन दोनों ठिकानों को देखता है। रहा मुनाफिक और काफिर तो उससे कहा जाता है, तुम इस शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक क्या कहते हो? वो कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो वही कहता था जो लोग कहते थे। तो उससे कहा जाता है, ना तूने जानने की कोशिश की और ना ही तूने कुरान पढ़ा। फिर उसको लोहे के हथियार से इस ज़ोर से मारा जाता है कि उसकी चीखें निकल आती हैं, जिन्हें वो सारी चीज़ें सुनती हैं जो उसके करीब होती हैं सिवाय इंसान और जिन्नात के। सही मुस्लिम की एक रवायत में हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हमसे ये भी जिक्र किया गया है कि मोमिन की कब्र को 70 हाथ तक कुशादा कर दिया जाता है और क़यामत तक के लिए उसमें नेमतें और शादाबियाँ भर दी जाती हैं। सही हदीस में है कि मोमिन जो उन दोनों फरिश्तों के सवालों का सही जवाब दे देता है तो आसमान से निदा आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत से बिस्तर लाकर बिछा दो और इसे जन्नत का लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत का एक दरवाज़ा खोल दो। चुनाचे उसके पास जन्नत की खुशबू और नेमतें आती रहती हैं और उसकी कब्र को हद निगाह तक वसी कर दिया जाता है। इसके बरखिलाफ़ काफिर और मुनाफिक जो इन दोनों फरिश्तों के सवालों का जवाब नहीं दे पाता है तो आसमान से एक निदा आती है कि इसके लिए जहन्नुम का बिस्तर बिछा दो और इसके लिए जहन्नुम का एक दरवाज़ा खोल दो। चुनाचे उससे जहन्नुम की बदबू और गर्म हवा उसके पास आती रहती है और उसकी कब्र को इतना तंग कर दिया जाता है कि उसकी दोनों पसलियाँ बाहम मिल जाती हैं। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, वो कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बनो नज्जार के एक बाग में थे। आप अपने खच्चर पर सवार थे कि अचानक खच्चर बिदकने लगा, करीब था कि वो आपको नीचे गिरा दे। हमें वहाँ कुछ कब्रें नज़र आईं।
آپ نے پوچھا ان قبر والوں کو تم میں سے کوئی جانتا ہے؟ تو ہم میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جانتا ہوں۔ آپ نے پوچھا بتاؤ یہ کب فوت ہوئے تھے؟ اس نے کہا کہ شرک کی حالت ہی میں مر گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ لوگ اپنی قبروں میں آزمائے جا رہے ہیں، مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کے عذاب کو سنا دے جو میں سنتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ چوپائے ان کی آوازیں سنتے ہیں۔ یاد رکھیے عذاب قبر سے مراد عذاب برزخ ہے۔ جو بھی اس کا مستحق ہوگا اسے یہ عذاب چکھنا پڑے گا، خواہ اسے قبر میں دفن کیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے یا دریا میں ڈال دیا جائے یا کسی درندے نے اسے کھا لیا ہو، کوئی بھی صورت ہو اسے یہ عذاب پہنچ کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ لہٰذا میرے بھائیوں ہمیں قبر کے عذاب سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے۔ آپ قبر کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے سامنے کی مٹی تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے بھائیوں اس طرح کے دن کے لیے تم بھی تیاری کر لو۔ لہٰذا میرے بھائیوں قبر کی زندگی کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور اس دن کی تیاری ایمان اور عمل صالح کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ قبر میں انسان کے ساتھ اس کا عمل جائے گا، اور جیسا اس کا عمل ہوگا اسی کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے میت کے ساتھ اس کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا عمل اور اس کا مال۔ پھر 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک ہی چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے، اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو ہم میں سے ہر ایک پر یہ گھڑی آنے والی ہے، لہٰذا ہم میں سے کسی کو بھی اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ ایمان کے ساتھ ہمیں کثرت سے نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ کب ہم پر یہ گھڑی آ جائے ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں۔ میرے بھائیوں قبر میں دفنائے جانے کے بعد اس سے اٹھائے جانے کا مرحلہ پیش آئے گا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے، کون ہمیں دوبارہ زندہ کر سکے گا؟ تو میرے بھائیوں یاد رکھو وہ ذات ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر پوری طرح قادر ہے جس نے ہمیں پہلی بار بے جان نطفے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا؟ پھر یکایک وہ صریح جھگڑالو بن بیٹھا اور وہ ہمارے لیے مثال بیان کرنے لگا اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے۔ قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد سارے لوگ میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے اور اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے۔ میدان محشر میں لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں اور غیر مختون جمع کیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون حالت میں جمع کیے جائیں گے۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول مرد اور عورت سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ اس روز کا معاملہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ میدان محشر کی طرف جاتے وقت لوگوں کے 3 گروہ ہوں گے، ایک گروہ سواروں کا ہوگا، دوسرا گروہ پیدل چلنے والوں کا ہوگا اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو اوندھے منہ گھسیٹے جائیں گے۔ اس روایت میں ہے کہ تم قیامت کے دن اس حال میں آؤ گے کہ تمہارے منہ بند کر دیے گئے ہوں گے اور سب سے پہلے تمہاری ران تمہارے بارے میں بیان دے گی۔ قرآن کریم نے اس وقت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ گنہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا، تاکہ یہ
اسے نجات دلا دے، مگر ہرگز یہ نہ ہوگا، یقیناً وہ شعلے والی آگ ہے۔ لوگو، ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے عمل کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ ان میں سے کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا اس کے گھٹنوں تک، کسی کا اس کی کوکھ تک، اور کسی کا پسینہ اسے لگام پہنا رہا ہوگا۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی اس کے منہ تک پسینہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن پسینہ زمین میں 70 ہاتھ تک جائے گا اور وہ لوگوں کے منہ اور ان کے کانوں تک پہنچ رہا ہوگا۔ اس دن ہر ایک کی اللہ کے سامنے الگ الگ پیشی ہوگی۔ ارشاد باری ہے، اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا آ گئے، جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے، اور ہم تو تمہارے ہمراہ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں۔ واقعی تمہارے آپس میں تو قطع تعلق ہو گیا، اور وہ تمہارا دعویٰ سب تم سے گیا گزرا ہوا۔ کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے دے اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمان کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا اور فرمائے گا، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے ظلم و سرکشی کرنے والے اور کہاں ہے تکبر کرنے والے؟ اس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں سوال سے پہلے کسی بندے کے قدم اپنے رب کے پاس سے ٹل نہیں سکیں گے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں کھپایا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں گزارا، اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اس پر کہاں تک عمل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کافر قیامت کے دن بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ اگر تجھے زمین بھر کے سونا مل جائے تو کیا فدیہ میں دے کر اپنی جان چھڑا لینا چاہے گا؟ وہ جواب دے گا ہاں، تو اس سے کہا جائے گا تجھ سے تو اس سے کہیں زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس سے کہے گا کہ میں نے تو تجھ سے اس سے زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جب تو آدم کی پشت میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، لیکن تو نہیں مانا، شرک کرتا رہا۔ متفق علیہ۔ ایک روایت میں ہے، عنقریب تمہارا رب تم میں سے ہر ایک سے ہم کلام ہوگا، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا۔ وہ اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو اسے اس کا وہ عمل ہی نظر آئے گا جسے اس نے اپنے آگے بھیجا ہے، اور اپنے بائیں جانب دیکھے گا تو ادھر بھی اس کا وہی عمل ہی نظر آئے گا جسے اس نے آگے بھیجا ہے، اور اپنے سامنے دیکھے گا تو اسے جہنم کی آگ نظر آئے گی۔ لہٰذا تم جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے آدھے خوشے کا صدقہ کر کے ہی صحیح، اور ایک روایت میں ہے کہ اگرچہ ایک اچھی بات ہی کہہ کر صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز ٹھیک نکلی تو وہ کامیاب و کامران ہوگا، اگر خراب نکلی تو وہ خائب و خاسر ہوگا۔ اگر فرض نماز میں کوئی کمی پائی گئی تو اللہ تعالیٰ کہے گا، دیکھو کیا میرے بندے نے کچھ نفل پڑھی ہے، تو نفل کے ذریعے فرض نمازوں کی کمی پوری کی جائے گی۔ اسی طرح سارے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق کا بھی حساب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس حالت میں مرا ہوگا کہ اس کے ذمے کسی کے دینار یا درہم ہوں گے تو قیامت کے دن اس کی نیکیوں سے اسے ادا کیا جائے گا، کیونکہ وہاں دینار اور درہم نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ مرحلہ کتنا سخت ہوگا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگو اپنا حساب خود ہی کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ یہ محاسبہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے دنیا ہی میں توبہ کر لیں اور اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق کی بھی ادائیگی کا خیال رکھیں۔ میرے بھائیوں، اپنا محاسبہ خود کرو
اور یہ دیکھتے رہو کہ قبر کے فتنے اور عذاب سے بچنے کے لیے اور میدان محشر میں اللہ کے سامنے پیش ہونے اور اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے کیا تیاری کر رہے ہو۔ یاد رکھو، موت ہماری گھات میں ہے، اس کے آ جانے کے بعد عمل کا کوئی موقع باقی نہیں رہے گا۔ اللہ ہم سب کو اس دن کے لیے تیاری کی اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق دے، اور ہمیں ایسے اعمال سے محفوظ رکھے جو قیامت کے دن اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ آمین ثم آمین۔